बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। पिछली तमाम अक़सात का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से सुन सकते हैं। आरुष बोला, मुझे वो वक्त भी याद है जब तुमने पहली बार काले चीते का रूप धार कर इन सबको हलाक कर दिया था जो तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। ये बहुत बड़ा अमल हुआ था, मैं बच गया था। देख, हर शख्स अपनी ज़िंदगी का ख्वाहां होता है। बद्री बोला, तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो, क्यों? परेशानी की बात है, ज़िंदगी एक बार जानी ही है और हमारी ज़िंदगी भी आखिरकार चली ही जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदा रहने को दिल चाहता है। हमें इस जज़ीरे पर बहुत कुछ करना होगा। और इसने अपने ताल्लुकात सरदार की बीवी समाना से बढ़ाए, लेकिन समाना का नाम इसने कभी मुंह से नहीं लिया। इसी वक्त सरदार चलता हुआ इसके पास पहुंच गया। तब सरदार के गुरखे हुबा ने इससे सवाल किया, लड़के, क्या तू रात को मेरी क़याम गाह की तरफ गया था? हाँ, बद्रीनाथ ने बड़े सुकून से जवाब दिया और वो उछल पड़ा। क्या कहता है, क्या कहता है? क्या तो उधर गया था? हाँ, क्यों गया था? वजह कुछ भी नहीं थी, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं नहीं जानता वो मुक़द्दस हुबा की रिहाइश का है, बद्रीनाथ ने कहा। क्या तुझे ये बात मालूम थी मेरी रिहाइश के बाहर कोई नहीं जाता? हाँ, मैं जानता था। तो फिर तू उधर क्यों गया? मैंने कहा ना, बस मेरे पाँव उठ गए और मैं इस तरफ चला गया, बद्रीनाथ ने जवाब दिया। मगर तूने लड़की को झील पर देखा था। कौन सी लड़की? बद्रीनाथ ने चालाकी से बोला। वो जो तालाब में खड़ी थी। पत्थर का वो मुजस्समा? हाँ, मैंने उसे छूकर देखा था, लेकिन पत्थर के मुजस्समे को छूकर देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। वो पत्थर का मुजस्समा नहीं बल्कि विनाश थी, बीबी विनाश, जो हमारे कबीले की आबरू होती है। ये बात मैं नहीं जानता था, ये बात बिल्कुल नहीं जानता था मैं। ये दो थे ना, दूसरा कहाँ है? अचानक ही कमबख्त बूढ़े ने हारूश को याद करते हुए कहा। हारूश की हालत ख़राब हो गई। मैंने इनके लिए सज़ा तजवीज़ कर दी है। आज का सूरज बहुत चमकदार है, इसके साथी और इसको ऊँटों से बांधकर आज़ाद छोड़ दो। जहाँ तक वो जाएं, इन्हें जाने दो। गरम तपती रेत इनका फैसला कर देगी। इससे मैं सज़ा खुद दूंगा। चारों तरफ शोर शराबा होने लगा। पता नहीं ये कमबख्त खुशी में चीख रहे थे और क्या कोई और कैफियत थी, लेकिन बहरहाल हारूश को भी गिरफ्तार कर लिया। बद्रीनाथ को दुख हुआ था कि हारूश इसकी वजह से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। कुछ देर के बाद बद्रीनाथ को खेमों की चोबों से बांध दिया गया। मजबूत जंजीरें इसके पैरों में डाल दी गईं। ये जंजीरें इतनी मजबूत थी कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। बहरहाल दोपहर को जो भयानक खेल खेला गया वो बद्रीनाथ के लिए बड़ा अजीब था। हारूश पूरी तरह खौफज़दा था। चारों ऊँटों को लाया गया, इनके जिस्मों से रस्सियाँ बांध दी गई। रस्सियाँ हारूश के बगल, गर्दन और चेहरे से मुंसलिक कर दी गई। दोपहर का सूरज रेत को जहन्नुमज़ार बनाए हुए था। रेत पर पड़ने वाला हर कदम आग पर पड़ने के मुतराफी था। ऐसी सूरत में हारूश को ऊँटों से बांधकर कोड़े मारे गए। ऊँट दौड़ने लगे। हारूश का चेहरा और जिस्म अजियत का शिकार था। इसके हलक से निकलने वाली चीखें लंबी लकीरों के साथ नज़रों की हदों से गुजर गईं। हारूश की कहानी ख़त्म हो गई थी। बहरहाल वक्त गुजर रहा था। बद्रीनाथ रात के वक्त सो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या फ़ैसला किया जाएगा। बद्रीनाथ सोच रहा था, अगर वो सांवली से गद्दारी ना करता और इसके अहकामात की तकमील करता रहता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। बहरहाल दिन हुआ और उसके बाद आने वालों ने बद्रीनाथ को जंजीरों से आज़ाद किया। सिर्फ एक जंजीर इसकी गर्दन में रह गई। तमाम लोग जमा हुए, जिनमें हुबा भी था। बूढ़े हुबा ने कहा, विनाश हमारी मुक़द्दस देवी है। देवताओं ने इस बार इसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, लेकिन वो दिन आएगा जब इसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। लेकिन ये ज़मीन का बोझ ख़त्म होना चाहिए। इसका एक ज़ाती तो ज़िंदगी खो चुका है, अब इसे मौत के सफ़र पर रवाना कर देना चाहिए। हुबा ने एक हाथ बुलंद किया और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर बद्रीनाथ ने इन कुत्तों को देखा, जिनकी तादाद 7-8 के करीब थी। बड़े कुत्ते, खूंखार कदो कामत के मालिक थे। कानों तक फटे हुए जबड़े, लटकी हुई ज़बानें, खूंखार चेहरे। एक कुत्ते को कई आदमी काबू कर रहे थे। तब सरदार के इशारे पर बद्रीनाथ की गर्दन की जंजीर खोल दी गई। कुछ फासले पर समाना खड़ी दुख भरी नज़रों से बद्रीनाथ को देख रही थी। और इसकी निगाहें मिली तो गमज़दा अंदाज में गर्दन झुका ली और अपने दुख का इजहार कर रही थी। बहरहाल सरदार ने कहा, बदनसीब, तूने अपने लिए खुद मौत पसंद की।
تجھے آزاد کر دیا گیا ہے، یہاں سے چلا جا، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد ان کتوں کی زنجیریں کھول دی جائیں گی اور یہ تیرے پیچھے لپکیں گے۔ اگر تو ان سے بچ کر نکل سکتا ہے تو نکل جا، تجھے آزادی ہوگی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا اور تو ایسا نہ کر پائے تو یہ کتے تیری ہڈیاں تک چبا ڈالیں گے۔ چل بھاگ جائے۔ کیوں چند لمحوں کے بعد یہ کتے کھول دیے جائیں گے۔ 8-10 سوار گھوڑوں پر تیار تھے ان کتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب بدری ناتھ نے ان کے جبڑوں میں گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں پھنسا رکھا تو یہ ان کتوں کو واپس لے جائیں گے۔ بہرحال بدری ناتھ کے دل میں اس وقت ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا۔ وہ دوڑ رہا تھا اور وہ لمحات یاد آ رہے تھے کہ جب وہ کالے چیتے کے رنگ میں دوڑتا بھاگتا اور تباہی پھیلاتا تھا۔ اس وقت وہ صحرا میں بھاگتے ہوئے اپنی قوت کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے بدن میں پھڑپڑاہٹ کا احساس ہوا جو چاند کی 14 تاریخ کو دیکھ کر اس میں پیدا ہو جاتی۔ ادھر کتوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ گھوڑے سوار ان کتوں کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ بدری ناتھ سب سے آگے دوڑا تھا۔ خوار کتے لمبی چھلانگیں بھرتے ہوئے اس کی جانب آ رہے تھے۔ ریت کی ٹیلوں میں دوڑنے کی رفتار بے شک تیز نہیں تھی، لیکن اچانک ہی بدری ناتھ کے ذہن میں مکمل وحشت آ گئی اور اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ پتہ نہیں اس کے بدن کی کیا کیفیت تھی، پھر وہ چیتے کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگانے لگا۔ کتے اس کا تعاقب کر رہے تھے اور اچانک ہی بدری ناتھ ایک دم رک گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کتے بھلا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس وقت شیر کو بھی ادھیڑ سکتا ہے۔ اچانک ہی وہ رک گیا۔ اس نے خوفناک نگاہوں سے ان کتوں کو دیکھا جن کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جبڑے پھولے ہوئے تھے۔ اپنی رفتار میں وہ تیز چھلانگیں مارتے ہوئے بدری ناتھ کے اوپر سے نکل گئے۔ آگے جا کر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بدری ناتھ خود ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے کتے کو اپنے بدن کے نیچے دبوچ لیا، اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر کمر پر گھٹنا رکھا اور اس کے بعد اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ریڑھ کی ہڈی، بازو، گردن۔ دوسرے کتے یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ پھر بدری ناتھ نے ایک اور کتے پر چھلانگ لگائی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر بدری ناتھ کے ہاتھوں میں آ گئی اور پھر اس نے کتے کو الٹا لٹکایا اور اس کے گرم خون کا فوارہ بدری ناتھ کے تمام جسم پر بھگو گیا، کیونکہ اس نے کتے کو درمیان سے چیر کر رکھ دیا تھا۔ دوسرے کتے خوف زدہ ہو کر واپس بھاگے اور ان کتوں کو پکڑنا بدری ناتھ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے بے پناہ چھلانگیں لگانا شروع کر دی اور ایک کے بعد ایک کی تکہ بوٹی کرنے لگا۔ اس طرح 3-4 کتے ہلاک کر دیے، لیکن باقیوں نے مختلف سمتیں اختیار کر لی تھیں۔ آج یہ سب کچھ بھی ہوا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ بدری ناتھ کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس وقت وہ کس شکل میں ہے، لیکن وہ خونی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اس سوراخ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ انوکھا طلسمی سوراخ تھا جس میں دوسری طرف ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور حیرت سے یہ سارے مناظر دیکھنے لگا۔ ایک انتہائی حسین پھلوں سے لدا ہوا باغ تھا جو بہت ہی خوشنما نظر آ رہا تھا۔ اس بھیانک ماحول کے بعد یہ باغ نظر آنا کوئی ناممکن سی بات نہیں تھی، لیکن اس نے ایک شخص دیکھا جو ایک بہت خوبصورت جوان تھا اور ایک مخصوص لباس میں مسکراتا ہوا اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے گردن جھکا لی اور بولا، میں تجھے ابھی سلام نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تیرا احترام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو نے شیطان سے روگردانی کی ہے۔ کون ہے تو؟ سلال، میرا نام سلال ہے اور میں مسلمان ہوں۔ بدری ناتھ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سلال نے کہا، میرے ساتھ آ، مجھے معلوم ہے تجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ تب وہ بدری ناتھ کو ایک خوبصورت سے حوض کے پاس لے گیا۔ حوض کے کنارے کپڑے رکھے ہوئے تھے، یہ تیرے بدن پر مناسب ہوں گے، غسل کر کے لباس تبدیل کر لے، میں سامنے بارادری میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ بدری ناتھ کو یہ سب کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن غنیمت تھا کہ اس بار وہ بارادری میں پہنچ گیا تھا۔ وہ عجیب و غریب احساسات کا شکار تھا۔ بہرحال جب وہ بارادری پہنچا تو سلال عمدہ کھانے سجائے سامنے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بدری ناتھ نے کہا، تم کون ہو؟ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے کہ اس جزیرے میں صرف اس پہاڑ کے سوراخ کی دوسری جانب اتنی خوبصورت دنیا آباد ہے۔ یہ میری رہائش گاہ ہے اور تم یہ سمجھ لو میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مگر تم ہو کون؟ جاننا چاہتے ہو میرے بارے میں تمہیں بتا دوں گا، پہلے کچھ کھا پی لو۔ بہرحال سلال نے اس کی خوب خاطر مدارات کی اور پھر اپنے بارے میں بتاتے ہوئے بولا، میں بھی تمہاری طرح شیطان سانولی کا شکار ہو گیا تھا۔ میری زندگی کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ شیطان نے مجھے بچپن ہی سب سے قبضے میں کر لیا تھا اور مجھے ایک جانور کی طرح تربیت دی گئی تھی، لیکن میرے کانوں میں اذان کہی گئی تھی اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ بس اسی اذان نے میری حفاظت کی اور آخرکار لاتعداد مسائل سے گزرنے کے بعد میں اپنے آپ کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میری کوشش میں شریک کار میری محبوب ہستی جو اب میری بیوی ہے پیش رہی۔ میں اسی کی دعاؤں سے دوبارہ اپنی منزل کو پا گیا۔ میری کہانی اس قدر عجیب ہے کہ سنو گے تو تمہاری بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال چھوڑو۔
بہرحال اتنا بتا دوں کہ میں نے بھی زندگی میں 5 قتل کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ بدری ناتھ چوکا اپنا اس نے گلاس میں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے گلاس کو میز پر گرنے نہیں دیا اور اپنے ہاتھ پاؤں سنبھال کر نیچے رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے چکر آ گئے اور اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بدری ناتھ اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ جناب آپ کو میرے الفاظ کی سچائی سے انکار نہیں ہے۔ سلال بولا، میری زندگی میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جس نے میرے سامنے میری زندگی کا کتا چٹا کھول کر سامنے رکھ دیا۔ سلال مزید کہنے لگا، دیکھو میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، تم مجھ سے بدتمیزی کر کے اس ہوٹل سے زندہ واپس نہیں نکل سکو گے۔ نہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں، نہ میں آپ کے ان الفاظ کی گہرائی کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو بس اپنے علم کو آزما رہا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میرا تعلق نہ پولیس سے ہے اور نہ کسی ایسی شخصیت سے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، بس اپنے علم کی تصدیق کر رہا تھا۔ اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو دوسری بات ہے۔ ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پہلا قتل 12 سال کی عمر میں کیا تھا، وہ غالباً آپ کا ہم عمر ساتھی تھا۔ آپ نے دوسرا اور آپ کا دوست، اور جس جگہ آپ نے یہ قتل کیا تھا آپ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ کوئی دیہات تھا، آپ کے والدین آپ کی تلاش میں بھٹکتے رہے اور اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی جب وہ آپ سے ملے۔ اوہ خدا، اوہ میرے اللہ، اس شخص نے بولتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دوسرا قتل آپ نے 22 سال کی عمر میں کیا۔ یہ قتل رقابت کا نتیجہ تھا، کسی لڑکی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا قتل 1 سال بعد کیا، یہ دولت کے حصول کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے مزید 2 قتل اور کیے کیونکہ وہ آپ کو دولت اس طرح حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی تھی کہ آپ ایک مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کیا تم میری گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ کروانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، میرا نام پربھو دیو ہے۔ اور اس طرح میری زندگی میں راجہ پربھو دیو کی انٹری ہوئی اور اس نے میرا خوب خیال رکھا۔ میں نے زندگی میں ترقی کی وہ منازل طے کی کہ کوئی عام انسان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن راجہ پربھو دیو بولا، تم نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے یہ سب تمہارے لیے کس قدر کارآمد ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں تمہیں اس منزل تک پہنچانے والا کون ہے۔ کیا مطلب؟ کس نے تمہیں یہ تمام طاقتیں بخشی ہیں؟ راجہ پربھو دیو، وہ تو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے اور جس نے مجھے زندگی کے حسین سیارے مہیا کی، یعنی راجہ پربھو دیو، یعنی میں۔ ہاں، مانتے ہو اس بات کو؟ کیوں نہیں مانوں گا؟ اس کا مطلب ہے اب تم پر میری کچھ باتیں واجب ہو گئی تھی۔ تمہاری ہر بات مجھ پر واجب ہے، یعنی میں جو کہوں گا تم وہ مانو گے۔ کیوں نہیں راجہ جی، یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے کیا؟ میں نے سوال کیا ہے، راجہ پربھو دیو مسکرا کر بولا۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل اسی طرح جب تک آپ میرے ساتھ محبت کے جواب میں محبت کی ہے اور میں خلوص دل سے یہ بات مان رہا ہوں اور اس کی بڑی قدر ہے میرے دل میں۔ بس کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ایسی منزل نہ آئے کہ تم بھٹک جاؤ، بھٹک کر مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی منزل نہیں آئے گی کیونکہ تمہارا رویہ میرے ساتھ برا نہیں ہے۔ دیکھو، انسان ہوں میں اور انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے، اور پھر تم یہ بات کہو گے کہ میں نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھ لی۔ میں تم سے اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ میں باتیں بہت پہلے سیکھ چکا ہوں، اس وقت سے پہلے جب تک میں یہ منزلیں طے کرتا چلا آیا تھا۔ بات یہ ہے کہ احسان کے جواب میں احسان ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جائے جس کی وجہ سے اپنے وہ محسن کو بھی مطمئن نہ کر سکے تو۔ ایک دن پربھو دیو بولا، سلال جی، ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں سے چلنا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے خاندان میں بھیجنا چاہتا ہوں جہاں میرے کچھ مفادات ہیں۔ دیکھو، اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں تم سے اپنے مقصد کا آغاز کروں اور تم سے کچھ ایسے کام لوں جو میرے لیے ضروری ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں راجہ پربھو دیو، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر سنو، تم کو ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر جانا ہے۔ جگہ کے بارے میں مکمل تفصیلات میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ ہاں، کچھ ضروری باتیں بتانا ضرور چاہتا ہوں جو تمہیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اور دیکھو، اچھی طرح بات کہہ چکے ہو تو مجھے اپنا محسن سمجھ لو کہ تمہارا یہ محسن تم سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ اس کی ایک اہم ضرورت ہے اور تمہیں یہ کام بہرحال خیر و خوبی سے انجام دینا ہے۔ ٹھیک ہے راجہ پربھو دیو، اور اب اس سلسلے میں تم سے جو کوئی سوال کرتا ہوں، اگر تمہیں کوئی ایسا کام تمہارے سپرد کروں
جسے تمہاری فطرت نفاست یا تمہاری ذات کی شرافت قبول نہ کرے، لیکن جو نظر آتا ہے وہ نہ ہو بلکہ اصلیت میں کچھ اور ہو، تو وقت سے پہلے میں تمہیں وہ اصلیت بتانا پسند نہ کروں گا۔ کیا تم وہ کام صرف میرے کہنے پر سر انجام دو گے؟ ٹیڑھا سوال تھا۔ مجھے اپنی فطرت کا بھی احساس تھا۔ یہ بات میری فطرت میں تھی کہ میں ہر چیز کی جستجو کرتا تھا، اور جہاں تک راجہ پربھودیو سے بحث کا تعلق تھا، یعنی جو اس نے مجھ سے کہا تھا، ماں باپ کے چکر میں نہ پڑوں، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سلسلے میں راجہ پربھودیو سے کوئی تعاون نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے زندگی کے کتنے ہی عیش و عشرت مل جائیں، لیکن پربھودیو نے جو کچھ کیا تھا اس سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا، یعنی اپنے ماں باپ کی تلاش ترک نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال پربھودیو کے احکامات کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، چنانچہ میں نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے بڑا تعجب خیز تھا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی فرمائش کے مطابق یہ کام ضرور کروں گا۔ اور پھر پربھودیو اس کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے ایک طریقہ کار متعین کیا، اور اس کے طریقہ کار کے مطابق ایک دن میں نے ایک عجیب و غریب سا حلیہ تیار کر کے وہاں سے چل پڑا۔ راجہ پربھودیو نے کہا، وہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت میرے سامنے آئے گا جب اس کو ضرورت ہوگی۔ باقی سارے کام مجھے خود ہی سر انجام دینے ہوں گے، اور ان کاموں کے لیے مجھے کافی تربیت دی گئی تھی۔ بظاہر کام تو دلچسپ معلوم ہو رہا تھا، لیکن نہ میری فطرت پر منحصر تھا۔ کام کے آغاز کے بعد میری فطرت کھلے اور میں یہ فیصلہ کروں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں۔ راجہ پربھودیو نے مجھے جو ہدایت دی تھی، اس کے تحت اب مجھے ریلوے اسٹیشن پر ایک خاص آبادی پر سفر کرنا تھا جس کا نام فیض پور تھا۔ فیض پور کے بارے میں راجہ پربھودیو نے مجھے تمام تفصیلات بتا دی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر میری پذیرائی کس طرح ہوگی۔ بہرحال سفر میں تو پربھودیو میرے ساتھ نہیں تھا، جبکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ ماحول سویا سویا تھا، میرے علاوہ بھی کچھ لوگ نیچے اترے، لیکن ابھی چند قدم ہی کے فاصلے پر تھا کہ اچانک عقب سے کسی نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر میری قمیص پکڑی اور ایک سرگوشی ابھری۔ سالار! میں چونک پڑا۔ راجہ پربھودیو کا منصوبہ مکمل طور پر کامیابی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا، لیکن جو مشکل میرے سامنے ابھری، مجھے اسے دیکھ کر دھکا لگا۔ یہ ایک پروقار نسوانی چہرہ تھا، ایک عمر رسیدہ چہرہ، لیکن سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگ، لمبے لمبے بال۔ عمر 45 سال سے زیادہ ہوگی۔ وہ خاتون میری جانب دیکھ رہی تھی اور ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، ناک پھول پچک رہی تھی، جیسے اوپری سانس اوپری ہی لے رہی ہوں، بس رونے والی ہوں۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے پھر کہا، سالار! خدا کی ذات پر مجھے یقین تھا، اپنے معبود پر، آخر کار ایک دن میری امیدوں کے چراغ روشن ہو جائیں گے۔ بیٹے، ہم مٹی کی تخلیق ہیں، غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو کیا انسان کو معاف نہیں کر سکتا؟ آپ وہ دیکھو، ان لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن تم یقین کرو، نہ جانے کتنے خوابوں میں تمہیں دیکھا ہے۔ یہ خواب مجھے اس بات کا احساس دلاتے تھے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہہ دیا گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے دیکھو تو صحیح، عیب سے کیا ظہور میں آتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بابا جان آ رہے ہیں، حالانکہ میں کبھی اسٹیشن پر کسی کو لینے نہیں آئی، لیکن نہ جانے آج کیوں میرا دل کہہ رہا تھا، زندگی کی بہار انتظار کر رہی ہے، وہ ہونے والا ہے جو ہمیں خوشیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ دیکھو وہ لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے فرسٹ کلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، اور ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں کتنی بڑی خوشی مل رہی ہے۔ خاتون کی آواز رن گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو دکھ کا احساس ہونے لگا۔ پربھودیو نے ایک کھیل کھیلا ہے اور اس کا پہلا شکار دل کو یہ بھا جانے والی عورت ہے، نہ جانے ان کی کہانی کیا ہے۔ بہرحال خاتون نے کہا، آؤ سالار، آ جاؤ، براہ کرم آ جاؤ، بابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں، آؤ انہیں کہ نہیں حیرانی دوں، آؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھو، مجھ سے انحراف نہ کرو، سالار، مانو گے نہ میری بات؟ ایسی لجاجت تھی ان کی آواز میں، ایسا دکھ تھا کہ میرے قدم خود بخود ان خاتون کے ساتھ اٹھ گئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا، جیسے انہیں خطرہ ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ میں آہستہ آہستہ بڑھتا رہا اور دل میں سوچتا رہا، راجہ پربھودیو، باپری آ جاتی ہے، تمہارے احسانات اپنی جگہ اور مجھ پر اعتماد اپنی جگہ۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہ دوں، لیکن پہلا تاثر یہی ہے، غلط ہو گیا ہے سب کچھ بابا رے، غلط ہو گیا ہے سب کچھ، پتہ نہیں تمہاری خواہشات کی تکمیل کر پاؤں گا یا نہیں۔ بہرحال ان خاتون کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، اس جگہ پہنچ گیا جہاں بہت سے افراد ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا اور کہا، زاہدہ زاہدہ نہیں آئی کیا؟ جواب میں میری ساتھی عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی چیختی آگے بڑھی
और सालार भाई, अरे सालार भाई, अरे देखो कौन है, देखो सालार भाई। लड़की बुरी तरह बौखला गई। सब मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फिर वो मुझ पर इस तरह हमला आवर हुए कि मैं हैरान रह गया। भला सुनने वाला कौन था? एक अजीब हंगामा बर्पा हो गया। मोहम्मद बुजुर्ग भी आगे बढ़ो। उन्होंने दूसरों को हटाते हुए कहा, हटो तो सही, अरे हटो तो सही, क्या वाकई मियां सालार है? वो मेरे सामने खड़े हैं। उन्होंने बगौर मेरा चेहरा देखा। मैंने भी नहीं देखा। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, काफ़ी उम्र थी, बाहें तक सफ़ेद हो गई थी, लेकिन सेहत बुरी नहीं थी। चेहरे पर एक मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। वो गौर से मुझे देखते रहे, चश्मे को हाथ में पकड़कर। फिर उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए और बोले, क्या मेरे गले भी नहीं लगोगे? मैंने तो खैर कोशिश नहीं की थी, हालांकि असूली तौर पर मुझे इनके गले लगना चाहिए था। मुझे इस घर में जगह हासिल करनी चाहिए थी प्रभुदेव की हिदायत पर, लेकिन कुछ झिझक सी ज़हन पर सवार हो रही थी और मैं वो भरपूर मुज़ाहरा ना कर सका जो इनसे यगानगियत के लिए मुझे करना चाहिए था। बहरहाल मैं इनके सीने से लग गया टूअन करहन। बहुत अच्छा फ़ैसला किया बेटे तुमने, बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। ज़िंदगी में इंसान नेकियों को ज़्यादा अहमियत देता है और दरगुजर का तो जवाब ही नहीं है। आओ आगे बढ़ो और सुनो तुम लोग, ये स्टेशन है, घर की बातें घर में होनी चाहिए। लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, चलो यहाँ से। अरे चलो, मैं कहता हूँ चलो। मगर ये आए कहाँ से हैं? एक नौजवान मर्द ने पूछा। इसी ट्रेन से तो उतरे हैं, चलो बाबा जान ठीक कहते हैं। मोहम्मद खातून, जिनका नाम अब मुझे मालूम हो चुका जायदा है, दूसरी लड़की ने जवाब दिया, जिनको बाबा। और ये पूरा काफिला एक शानदार हवेली में दाखिल हुआ। इतनी देर में मोहम्मद बुजुर्ग मेरे करीब आए और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, सालार मियाँ, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम इस ख़ानदान के सरपरस्त हो। अपनी जिम्मेदारियों को से कहाँ यूँ भागते फिरते हो बेटे? न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहे हो, अपना भटकना। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। हम सब अंदर दाखिल हुए। फिर मुझे एक अजीम शान कमरे में पहुंचा दिया गया जो इंतहाई शानदार चीज़ों से आरास्ता था। इस वक्त एक लड़की मेरे साथ थी। इन लोगों से मुकम्मल तौर पर मेरा तारुफ नहीं था, लेकिन जाहिर है जो किरदार मुझे मिल गया था वो लाजमी तौर पर इन लोगों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। बहरहाल मुझे नहला धुलाकर बहुत ही शानदार लिबास पेश किया गया और रात में एक पुरतकल्लुफ़ दावत मेरे एजाज़ में सर अंजाम दी गई। इसके बाद वही मोहम्मद खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई और बोली, एक दफ़ा निगार से तो मिल लो। कौन निगार? अरे अब भी तुम्हारा दिल नहीं दुखा? हमारे दिल दुखा दुखा के। नवाब की मौत भी तुम्हारे लिए बेमकसद ही रही। खैर, तंग दिली का तो तुम्हारी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा पहले था ही मुझे, लेकिन मैं सोच रही थी कि इंसान तो हो, किसी रिश्ते नाते ना से इंसानियत के रास्ते ही तुम हमारा साथ दोगे। खैर, तुम्हारी मर्जी, तुम कहते हो तुम सालार नहीं हो। जी, मैं यही कहता हूँ, मैं सालार नहीं हूँ। और हम सब अकल के अंधे हैं और आंखों के भी अंधे हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझता। तो फिर सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं कहूँगा, खामोश रहूँगा, लेकिन एक बार निगार से मिल तो लो। ज़रा ऐसे भी बता दो कि तुम सालार नहीं हो। अगर तुम्हारी बात इसकी समझ में आ जाए तो हम अपनी तकदीर पर शाकिर हो जाएंगे मियाँ, और जो फैसला तुम करोगे हमें वही मंजूर होगा। काश तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होता। तुम्हारे जाने के बाद एक नीम मुर्दा लड़की बनकर रह गई है वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आखिरी बात मैं आपसे चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। अगर आप बाद में इन हकीकतों पर यकीन आ जाए तो मुझे इस कहानी में एक बेगुनाह इंसान ही समझिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। ज़ाहिदा बेगम के चेहरे पर नागवारी के असरात उभर आए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी इंतहा पसंदी के बारे में हम सभी जानते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ चंद रोज़ यहाँ गुजार लो, निगार से मुलाकात कर लो? अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा ये एहसान होगा हम पर मियाँ। इसे समझा दो, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। ठीक है, बस अब जाओ। मैं तुमसे अब यह आखिरी भीख मांगती हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ भी ना हो तो तुम्हारी मर्जी। वो अपनी जगह से उठी और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं भी बाहर निकल आया। बाहर निकला तो इन तमाम लोगों को थोड़े फासले पर खड़ा पाया, ख़ास तौर पर लड़के लड़कियां यहाँ मौजूद थे। एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा, क्या हुआ अम्मी, ये भाई साहब शराफत से मान गए या फिर हमें मार्शल आर्ट के दाव दिखाएं? शट अप, तुम में से कोई इनमें से बदतमीजी नहीं करेगा। चलो अपने कमरे में जाओ। जनाबे आली, ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें हम उठा कर लेकर जाएंगे। वो सब मेरी जानिब झपट पड़े और मोहम्मद खातून की उन्होंने एक ना सुनी और मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। और हंसते और क्या क्या लगाते लोग मुझे लिए एक तरफ चल दिए। दिल की कैफियत एक ही थी और मैं प्रभुदेव के बताए हुए मनसूबे के मुताबिक ही काम कर रहा था। थोड़े अरसे के बाद मुझे ये बात तस्लीम कर लेनी थी कि मैं सालार नहीं हूँ और यहाँ के हालात मुझसे
بہت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن لا جانے کیوں ان لوگوں کے ملاقات کے بعد میرا دل دکھ سا رہا تھا اور سوچ بھی لیا تھا کہ کاش سچ مچ میں اس گھرانے کا فرد ہوتا اور کتنا خوبصورت زندگی ہے۔ یہاں لڑکیاں مجھے لیے ایک دروازے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دیا، اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے گھبرائی نظر سے کمرے کا جائزہ لیا، نہایت اعلیٰ درجے کا قالین اور وہاں ایک خوبصورت سجی دھجی سی لڑکی جس نے دوسری طرف منہ کیا تھا سختی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں لڑکی بولی، سنیے۔ میری آواز سن کے لڑکی کے جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی، پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آنسوؤں سے لبریز حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت سی چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں سے دیکھتا رہا۔ یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں میں اترتا جا رہا تھا اور اس کی حسین بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش ان معمر خاتون سے ملتے تھے۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کا نام شاید نگار ہے؟ جی، میرا نام نگار ہے۔ اس کے لہجے میں سنگین غصہ تھا۔ سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں نگار کہ میں سالار ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام سالار نہیں ہے۔ میں سالار نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ سالار سے اتنا ملتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہوں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ بہرحال میں نے اس لڑکی کو سمجھا بجھا کر خود سے پرے دھکیلا، اس لڑکی کو خود سے دور کیا اور رات کے سناٹے میں اس حویلی سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دور ہی آگے بڑھا تھا کہ پربھو دیو مجھ سے ٹکرا گیا۔ آ گئے نا پرانی باتوں پر؟ میں کہتا ہوں میں نے تمہیں جو علم دیا، جو کچھ تمہیں سکھایا، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ جواب دو اس بات کا۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنا وہ علم سکھایا اور اس کے ساتھ میں نے تمہیں زندگی کی ان لطافتوں سے آگاہ کیا جو تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی صلہ مانگا میں نے تم سے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اور اس کے نتیجے میں پہلی بار تمہیں کوئی کام سونپا تو تم منحرف ہو گئے۔ یہاں پر تمہیں اخلاقیات یاد آ گئی اور تم نے ہمیں ناکامیوں سے دوچار کر دیا۔ ہمیں؟ تم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ نہیں سلال، تم بہت آگے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پریشان نگاہوں سے راجا پربھو دیو کو دیکھا اور بولا، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے لیے میں کیا کروں؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بار بار ایسے موقع تھوڑی ملا کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ سمجھ لو کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تم نے دوبارہ ہمیں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمہارے ساتھ اور کون شریک ہے؟ سلال، کیا تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے؟ نہ کروں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں؟ لیکن ایسے نہیں سلال، تمہیں کام تو کرنا پڑے گا، اور میں جو چاہوں گا۔ اس نے کہا، اگر اس کے بعد تم مجھے موقع دو گے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، راجا پربھو دیو مجھے تولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر اس نے کہا، راجا پربھو دیو نے مجھے کئی کام دیے، پے در پے کئی کام دیے، لیکن میں ناکام ہوتا چلا گیا، ناکام اس کے مطابق۔ پھر مجھے اچانک احساس ہوا کہ اوپر لگے ہوئے فانوس کی شمع تیز ہونے لگی اور کمرے کا ماحول نمایاں ہوتا چلا گیا اور اس میں انوکھی تبدیلی دیکھنے لگا۔ میرے مسامات میں ہلکا ہلکا پسینہ بھرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں، یہ خوفناک عمارت میرے لیے کہیں مشکل نہ بن جائے، لیکن پھر اچانک ہی ایک احساس میرے دل میں ابھرا۔ میں نے سوچا راجا پربھو دیو میرا امتحان لینا چاہتا تھا اور اس نے مجھے ایک طرح سے چیلنج کیا تھا کہ اگر میں نیکیوں کی جانب چلنا چاہوں تو ان کا مستقبل دیکھ لوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا جو کام شیطانی قبیلے کی خواہش پر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو نہ کرنے کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ میں اچھے خاندان کا فرد ہوں۔ مجھے میرے والدین یاد آ گئے اور اپنے وطن، اپنے مذہب کی روایات یاد آ گئی تھیں۔ جو کچھ میں بھول چکا تھا وہ سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اور واقعی اگر انسان کے لیے امتحان مقرر کر دیا جائے تو پھر اسے بہت سی مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ان مشکلات کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ کمرے کے ماحول کو پوری طرح دیکھنے کے بعد میری نگاہ اس تابوت پر پڑی جو کمرے کے گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ بڑا عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ تابوت کو دیکھ کر میرے دل میں خوف سا بیدار ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر میرے دل نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اب میں بار بار یہ بات نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بڑا سا قدم بڑھاتا ہوا تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے تابوت کے اندر جھانکا تو میرے ذہن کو ایک شدید سا جھٹکا لگا۔ واقعی یہ بالکل درست تھا، جو میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا، وہ بالکل درست تھا۔ تابوت میں سوما لیٹا ہوا تھا، وہی سوما جسے مجھے شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ سوما بولا، بہت دن بعد ملاقات ہوئی۔ ہماری بہت سی باتیں عجیب ہیں، بڑی ہی عجیب باتیں، شاید تو یقین نہ کرے
شاید تو یقین نہ کرے بیوقوف لڑکے، سوما کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ماں ساولی ہمیں بہت عرصے بعد منتخب کرتا ہے، لیکن ماں ساولی کے ہر طرح کے مفادات کا خیال رکھنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ کیا سمجھا؟ تو نے غداری کی ہے۔ کیا نہیں دینا چاہتے تھے ہم تجھے بڑا عظیم درجہ دینا چاہتے تھے، لیکن تو نے اس درجے کو قبول نہیں کیا۔ تو نے اپنے آپ کو ایک احمقانہ عمل میں مصروف کر لیا۔ ارے بے وقوف، تو غور کرتا تو ہم تیرا کس لمحے ساتھ چھوڑا۔ اگر تو سمجھتا ہے تو سمندر میں تیرتا تو اس سے چھوٹی چٹان سے جا پہنچے گا جسے ننھا جزیرہ کہا جاتا ہے، تو تیری بھول ہوگی۔ ہم نے تجھے وہاں پہنچایا تھا، ورنہ اگر ہم چاہتے تو سمندر کھولتے لگتا اور پانی گرم ہو جاتا تو وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن تو ہمارے آرزوؤں کا مرکز ہے۔ ہم تمہیں سونگا بنانا چاہتے ہیں۔ ماں صاحب نے یہی طے کیا تھا کہ میرے بعد بڑا سونگا تو ہی بنے گا، کیونکہ تیرے پاس کچھ اور بڑائیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، میں ایک لفظ ہی نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، بہرحال تو نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم تمہیں یہاں لے آئیں اور تیری اصل حیثیت چاہے۔ ارے تجھ جیسے ہزاروں لاکھوں ہمارے پاس ہماری دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، مگر تجھے ہم کچھ اور ہی درجہ دینا چاہتے تھے، وہ درجہ جو کسی کو نہیں ملا۔ میں نے اسے جواب دیا، میرے والدین مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے پیروں میں چھوڑ گئے تھے، لیکن جب انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو وطن اور مذہب اس کے دل میں طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے والدین، خاص طور پر میری والدہ، مجھے مذہبی کتابیں دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں، بیٹے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، لیکن اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنی روایت کو کسی طور پر نہ چھوڑنا۔ کیا تم یقین کرو گے سوما، میں ان کتابوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نیک بات بے مقصد نہیں ہوتی۔ آج ان کتابوں کا علم میرے سارے وجود میں ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، نیکی نیکی ہوتی ہے اور بدی بدی۔ تمام شیطان بدی کے سمبل ہوتے ہیں، اور میں بدی کو نہیں اپنانا چاہتے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کتنی کوشش کرو تم مجھے بدی کی جانب نہیں مائل کر سکتے۔ سوما کے چہرے پر شدید غصے کے آثار پھیل گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تابوت کے کنارے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، پاگل کے بچے، کیا کیا دھڑا چوپٹ کر دیا تو نے؟ میں نے اتنی بڑی محنت کی تجھ پر، میں کہتا ہوں میرے دل میں یہ تصور کیسے آیا کہ تو نیکیاں کر کے دیکھے، میں اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ پاگل کے بچے، ہر انسان کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے، یہ کیا آج کچھ کل کچھ، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اب تو وہ بن چکا ہے، تو ان راستوں سے گزر چکا ہے جو تجھے نیکی کی سمت لے جائیں۔ اب صرف بدی کی آغوش تیری پناہ گاہ ہے، بدی کی آغوش۔ سوچ لے سوما، تو نے مجھے اپنے سامنے بات کہنے پر مجبور کر دیا۔ میں پھر تجھے بتا رہا ہوں، میں بدی کی طرف نہیں جا سکتا، بس تو سمجھ لے، کتے کے پلے، کتے ہی کی موت مارا جائے گا۔ سوما نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تو مجھے گالیاں دے رہا ہے سوما، تو پورے اسرار قوتوں کو مالک ہے، اور ماں ساولی یعنی شیطان تیری پشت پر ہے، ورنہ یہ جملہ کہنے پر میں تیری گردن چبا کر پھینک دیتا۔ لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے، زندگی تنگ کر دوں گا تجھ پر۔ تو نے میرا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے ماں ساولی کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ ایسا سلوک کروں تیرے ساتھ کہ تو موت مانگے تجھے موت نہ ملے، سمجھ رہا ہے تو؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ تیرے لیے ایک ایسا نمونہ بننا چاہتا ہوں جس سے احساس ہو کہ تیری قوتیں ایمان کی قوتوں کے سامنے بالکل بے اثر ہوتی ہے۔ سمجھ رہا ہے تو؟ میرے اندر ایک عزم پیدا کر دیا ہے، اور وہ عزم پیدا کیا ہے تو نے۔ سلسال کی کہانی سن کر بدری ناتھ نے سوچا، انسان، کہانی در کہانی در کہانی۔ بدری ناتھ کو یوں لگا جیسے اس سنسار میں ہر انسان کے ساتھ ایک کہانی لپٹی ہوئی۔ وہ تھک گیا تھا ان کہانیوں سے فرار چاہتا تھا۔ اس نے کہانی پیچھے چھوڑ دی اور سکون کی تلاش میں چل پڑا۔ سمندر کے بعد خشکی، ویرانے، جنگل، بیابان، جانور، چاند کی 14 تاریخ، اور اس وقت وہ ایک ویران سی جگہ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے بدن میں اینٹھن کا احساس ہوا۔ یہ اس کے جانور بننے کی علامت تھی۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا، اس کے حلق سے قرراہٹیں نکل رہی تھیں، اس کا رنگ و روپ تبدیل ہو چکا تھا، بدن میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی، خون کی پیاس دل میں جاگ رہی تھی۔ وہ درندہ بن کر انسانی زندگی تباہ و برباد کر کے اس کی وحشت عروج پر آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بدن کی ساری حیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ زکندے بھرنے لگا اور اس سے خون کی تلاش تھی، اور اس کی ہولناک آنکھیں وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، لیکن جنگل، بیابان،
दूसरे जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे जिन्हें वो अपनी दहशत अंगेज़ी का शिकार बनाता। वो दौड़ता रहा, एक खंडर नज़र आया, टूटा हुआ खंडर जिसकी दीवारें बुसीदा हाल थी और चारों तरफ एक खामोशी और सन्नाटे का राज था। इसे इंसानी खून की बू महसूस हुई। वो दौड़ता हुआ उस खंडर में दाखिल हुआ। इसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वहशत अरूज पर थी। वो दीवारों से टक्करें मारता रहा, वक्त गुजरता जा रहा था। आज की रात इसे खून बहाने का कोई मौका नहीं नजर आया। वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर थूथनी पर रख कर बैठ गया। इसकी बेचैनी अरूज पर थी लेकिन ढलते चांद के साथ ये बेचैनी खत्म होती चली जा रही थी। आखिरकार वो पुरसकून हो गया। इसे नींद आने लगी। फिर ये नींद इसे सुकून देने का बाइस बन गई। वो सो गया। इस वक्त उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूट रहा था। इसके कानों में एक आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो पूरी तरह चौंक पड़ा। इसे यूं लगा जैसे इसके बदन में थर्राहटें बेदार होती जा रही थी। वो आवाज़ सुनाई देती जा रही थी। इसका जिस्म एतदाल पर आता गया। फिर इसने खंडर नुमा इमारत बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक उम्र रसीदा शख्स को नीचे उतरते हुए देखा, लेकिन वो अब इंसान बन चुका था। इसकी खून की प्यास खत्म हो चुकी थी। बुजुर्ग ने इसे देखा। वो मुस्कुरा दिए। आहा मेहमान, आओ आओ, क्या हाल है? पहले नमाज पढ़ ली जाए या तुम्हें कुछ और खाने के लिए पेश करूं? नमाज? बद्रीनाथ ने सवाली अंदाज में इसे देखा तो वो चौंक पड़े। ऐसे क्यों सवाल कर रहे हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? बद्रीनाथ ने गर्दन झुका ली। बंदर बुजुर्ग ने खुश अखलाकी से कहा, कोई बात नहीं, हर दीन अल्लाह का दीन है, हम इसे ही पुकारते हैं, बस ज़रा अंदाज मुख्तलिफ है। तुम्हारा दीन धर्म जो कुछ भी है, क्या तुम अल्लाह के घर के मेहमान तो हो ना? थोड़ा तो इंतजार कर लो तो ज़्यादा अच्छा, मैं अपनी इबादत कर लूँ, इसके बाद बैठ कर बातें करेंगे बेटा, बुजुर्ग ने कहा। इसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए। बद्रीनाथ उनसे कुछ फासले पर बैठा इन्हें देखता रहा। इसके दिलो दिमाग में जवार भाटे उभर रहे थे। न जाने क्या क्या सोचे इसके दिल में थी। बुजुर्ग ने नमाज से फारिग होने के बाद सलाम फेरा, मुस्कुराकर बोले, आओ अब जरा अंदर चलकर बैठे। इस खंडर नुमा इमारत का एक हिस्सा बड़ा ही पुरसुकून था। वहाँ बुजुर्ग का थोड़ा सा सामान रखा होता, चूल्हे के पास चंद लकड़ियों का ढेर, कुछ बर्तन और बस। बुजुर्ग ने जल्दी से चाय का पानी रख दिया और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने चाय और कुछ रोटी, कुछ टुकड़े बद्रीनाथ के सामने रख दिए और बोले, गरीब के पास यही कुछ है बेटा, और कोई तवाज़े नहीं कर सकूँगा। अरे हाँ, तुम्हारा धर्म दूसरा है, ये बर्तन तुम्हें गवार तो नहीं गुजरेंगे ना बेटा? बद्रीनाथ ने जल्दी से चाय का प्याला उठा लिया और उसमें रोटी का टुकड़ा डुबोकर मुंह में रख लिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने इसके दिल पर कैसा असर हो रहा था। बुजुर्ग खुद अपने लिए भी चाय निकाली और बद्रीनाथ इसी अंदाज में रोटी डुबोकर खाने लगे। इससे फरागत हासिल करने के बाद उन्होंने कहा, माफ़ करना बेटा, मुझे तुम्हारा नाम मालूम नहीं। मेरा नाम बद्रीनाथ है। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ है? किसी धर्म से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। कभी बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ था, अब तो कुछ भी नहीं है। अपने बारे में कुछ बताओगे? हाँ, मैं आपको अपने इस दिल की दास्तान सुनाकर बोझ हल्का करना चाहता हूँ, बद्रीनाथ ने कहा। बुजुर्ग की इजाज़त के बाहर ही शुरू हो गया, यहाँ तक कि इसने अपनी सारी कहानी सुना डाली। मुझे सुकून चाहिए, मुझे पनाह चाहिए मोहतरम बुजुर्ग, मैं थक गया हूँ और लानत भेजता हूँ शैतान मरबूत पर। इसके पास गलती से पहुँच गया। 2 मंदिर में विष्णु भगवान का मुजस्समा तभी था और लानती शैतान का भी। बस मेरे कदम उसकी जानिब उठ गए। इंसान खता का पुतला है बेटे, खताएं होती रहती हैं, लेकिन बड़ी अजमत वाला है वो इंसान जो अपनी तख्लीक से कौन मोहब्बत नहीं करता। ये दीन धर्म है ना बेटे, सारे रास्ते इसी की तरफ जाते हैं, बस सोच का फ़र्क है। कोई बात नहीं, तुमने जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, मैं समझता हूँ तुमने इसका कफ़ारा भी अदा किया। यहाँ रहो, अपने धर्म पर कायम रहो। तुम्हारे नाम की तब्दीली के बारे में कभी कुछ नहीं कहूँगा। अपने बारे में भी तुम्हें इतना बता दूँ कि मैंने भी ज़िंदगी के बहुत से नशेब व फराज देखे हैं। एक और कहानी, मैं बुराइयों में इतना आगे बढ़ गया कि मेरे सामने अच्छाई के सारे रास्ते ख़त्म हो गए। मुझे भी पनाह की तलाश थी। मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा था, जो कि मैं एक डाकू था। बाबा जी हाँ, और एक डाकू? मैंने कहा, हाँ मेरे बच्चे, डाकू बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया। फिर मुझे एक खंडर नज़र आया और मैंने सच्चे दिल से तौबा की और इसका रास्ता अख्तियार कर लिया। बस अब मैं यहाँ रहता हूँ, खाने पीने की ज़रूरत होती है, करीब की बस्ती से ये चीज़ें जाकर ले आता हूँ, जिससे ज़िंदगी चलने का गुजारा हो जाए। ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है, खुदा की याद ही का मज़ा कुछ और है। अब बेटे तुम अपने भगवान को याद करो, देखो इसकी याद में कितना मज़ा आता है। बद्रीनाथ बेख्तियार इनके सामने रो पड़ा। फिर इसने बुजुर्ग के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। क्या? बुजुर्ग चौंक पड़े। हाँ, मुझे अपने धर्म में शामिल कर लीजिए, मुझे अपने धर्म में शामिल कर लीजिए, मुझे अपने आप में शामिल कर लीजिए।
میں آپ کے قدموں میں رہ کر اپنی زندگی کے بدکیہ دن گزار دینا چاہتا. دنیا بہت بری ہے، شیطان سے بچائیے. اللہ بچانے والا ہے بیٹے، اللہ بچانے والا ہے. کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے تم سے کہا نا، ہر راستہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. اگر اسے اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں. بزرگ نے کہا. بدری ناتھ نے بڑے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی بزرگ کے ساتھ رہنے لگا. اس میں کوئی شک نہیں، زندگی کا یہ تجربہ اس کے لیے انتہائی انوکھا تھا، اور یہاں جو سکون تھا وہ کہیں نہیں تھا. اس کے بعد بے شمار بار چاند کی 14 تاریخیں آئیں. بے شمار مسائل سامنے ہیں، لیکن بدری ناتھ کے دل میں کبھی کوئی فاسد خیال نہیں پیدا ہوا. وہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ یہاں زندگی ایمان کی طاقتوں کے ساتھ گزارتا رہا. یہ تھا پجاری کا اختتام. ہمیں امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سے کچھ نہ کچھ تو آپ نے سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.